बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मन्नत है। मेरी अम्मा और मेरे अब्बा दोनों किसी के घर काम करते थे। हम दो जुड़वा बहनें थीं। बचपन से ही चेहरे भी एक जैसे थे। हम दोनों बहनों में बेहद मोहब्बत और खलूस था। अम्मा ने हम दोनों में कभी फ़र्क नहीं किया था। अम्मा हमेशा एक सा सलूक रखती थी। हर चीज़ में बराबरी करने के बावजूद मेरी बहन अक्सर नाराज़ होती कि मुझे ज़्यादा चीज़ दी गई है और उसको कम। हम दोनों के चेहरे ज़रूर मिलते थे मगर आदतें दोनों की मुख्तलिफ थीं। मेरी बहन को अमीर होने का बहुत शौक़ था। वो अक्सर अम्मा को कहती कि मेरी शादी किसी अमीर घर में करना। मुझे अपनी बहन की बातों पर हैरत होती। अक्सर मैं उसको समझाया करती थी मगर उसकी एक ही रट थी कि मुझे अमीर होना है। मेरी बहन गुस्से की बहुत तेज़ थी। हर छोटी छोटी बात पर गुस्से में आ जाती। अम्मा हम दोनों से एक जितना प्यार करती थीं मगर मेरी बहन को हमेशा अम्मा का प्यार कम ही लगा। उसको यही लगता था कि अम्मा मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं और मेरी बहन से नहीं। न जाने कब हंसते खेलते अच्छे दिन गुजर गए। चूँकि हम दो ही बहनें थीं तभी अम्मा मेरी बहन की ज़िद्दबाजियों और गुस्से को मुस्कुरा कर बर्दाश्त कर जाती थीं। अक्सर जब बहन अम्मा अब्बा को गरीबी का ताना देती तो मुझे बहन पर गुस्सा आने लगता मगर अम्मा कह देती कि कोई बात नहीं, जब शादी हो जाएगी तो सारी समझ आ जाएगी। मगर मैं हर वक्त परेशान रहती थी क्योंकि बहन के तेवर किसी के साथ नहीं मिलते थे। मैंने अक्सर बहन को समझाने की कोशिश की मगर वो कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उल्टा मुझसे लड़ाई करके बैठ जाती थी। मुझे अक्सर अपनी बहन की सोच पर अफसोस होता था। मैं अपनी बहन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। घर के हालात से लेकर अपनी ज़रूरियात को कैसे कंट्रोल करना है सब समझती थी। मुझे अक्सर ऐसे महसूस होता था जैसे गरीबी हमारा जुर्म है जिसकी सज़ा मेरी बहन हम सबको दे रही थी। अम्मा की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। अम्मा अब अक्सर काम करने के लिए मुझे साथ ले जाया करती थीं। मैं और अम्मा मिलकर सारा काम कर लेती थीं। मालिकन के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत कम नज़र आता था और मंझला बेटा परदेस में था और सबसे छोटा बेटा घर पर ही पाया जाता जो मेरा ही हम उम्र था। उसकी मुझसे काफ़ी अच्छी सलाम दुआ थी और वो अक्सर हमसे बात कर लेता मगर उसके लहजे से लेकर उसकी आंखों में भी मेरे लिए बस इज्जत थी। वो हमेशा कहता कि तुम मेरी बहन हो। मुझे उसके ये अल्फाज बहुत अच्छे लगते। एक रोज़ मालिकन के सबसे छोटे बेटे की सालगिरह थी। उसने मालिकन से कहकर मुझे भी घर पर दावत दी। मालिकन भी बहुत अच्छी आदत की थी। अमीरी गरीबी में कभी फ़र्क नहीं किया था। अम्मा को भी कोई मसला नहीं था। मेरे पास एक ही सूट बस अच्छा था, स्याह रंग का जालीदार सूट। मैंने किसी अजीज़ की शादी पर बनवाया था। उसके बाद उसको कभी नहीं पहना था। किसी तकरीब के इंतज़ार में स्याह सूट पहनकर मालिकन के घर चली गई थी मैं। जब वहाँ गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब इतनी दुनिया को वहाँ देखा। अम्मा भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मुझे इतनी भीड़ देखकर घबराहट होने लगी थी। मैं उन्हीं पैरों पर अकेले ही घर वापस लौट आई। सारे रास्ते घबराहट से मेरा वजूद कांप रहा था। मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। मैं जब घर आई तो अम्मा मुझे हैरत और परेशानी से देखने लगी। मेरी बहन भी हैरानी से मुझे देखने लगी। मेरा रंग सफ़ेद पड़ गया था। अम्मा ने जब मुझसे पूछा कि अभी तो छोड़कर आई थी, एकदम क्या हो गया था, मैं रोने लगी और अम्मा को बताया कि वहाँ इतने लोग थे। मुझे घबराहट होने लगी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मेरी बात सुनकर मेरी बहन कह लगाने लगी और मेरा मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि तुम तो डरपोक हो। तुम्हारे लिए गरीब घर ही ठीक है। तुम अमीर घरों में जाकर रह ही नहीं सकती। अब हर एक की सोच मेरे जैसी तो नहीं होती। मुझे अपनी बहन पर अफसोस होने लगा मगर मैं खामोश रही और रोते हुए अम्मा के साथ उनके कमरे में चली गई। उस रोज़ के बाद मैंने मालिकन के घर जाना छोड़ दिया था। हम जवान थीं। अम्मा को अब हमारी शादी की फ़िक्र सताने लगी। मैंने तो अम्मा से कह दिया था कि वो जहाँ कहेंगी मैं वहाँ शादी कर लूँगी। लेकिन मेरी बहन ने 2 टोक अम्मा अब्बा से कह दिया था कि जब तक उसके लिए अमीर घर का रिश्ता नहीं आएगा वो शादी नहीं करेगी। अब एक गरीब घराने को अमीर घर का लड़का मिलना मुश्किल था। इतने अरसे में मेरे लिए पास गांव से एक अच्छा रिश्ता आया। अम्मा ने जल्दबाजी में रिश्ता तय कर दिया क्योंकि लड़का बहुत खूबसूरत था। मुझे अपनी बहन पर हैरत होती जब वो मेरे सामने कहती कि काश ये लड़का अमीर होता तो वो उससे शादी कर लेती। मैं हैरत से अपनी बहन की बातें सुनती और मुझे बेहद दुख होता। मेरा रिश्ता तय हुआ तो मैंने घर से निकलना बंद कर दिया मगर मैंने अम्मा से कहकर मालिकन और उनके छोटे बेटे को दावतनामा भेज दिया था।
اماں نے بھی مالکن کی پوری فیملی کو دعوت پر بلایا۔ جس روز میرا نکاح تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب مالکن اپنے سب بچوں کو لے کر ہمارے گھر آئی تھیں۔ چونکہ ہم دونوں بہنیں بے حد خوبصورت تھیں، اس پر میرے دلہن بنے کا روپ، سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری بہن جس نے کبھی میری تعریف نہیں کی تھی، ہمیشہ مجھے نیچا دکھایا تھا، اس روز وہ بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ مالکن اور اس کے تینوں بیٹے آئے ہیں، لیکن بہن کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا جب بہن نے بولا کہ مالکن کا سب سے بڑا بیٹا بے حد خوبصورت ہے اور کافی امیر بھی ہے، کاش میری شادی اس سے ہو جائے۔ میں کچھ کہنے کے لیے اپنی بہن کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے کے پاس کھڑے دو وجود کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی، جہاں مالکن کا سب سے چھوٹا بیٹا اور سب سے بڑا بیٹا کھڑا تھا۔ ان دونوں کو وہاں دیکھ کر میری جان نکلنے لگی تھی۔ مجھے اپنی بہن پر بہت افسوس ہو رہا تھا جو ان کو دیکھ کر بھی شرمندہ نہیں ہوئی تھی، نہ جانے انہوں نے کتنی باتیں سنی ہوں گی۔ مگر مالکن کے بیٹوں کے تاثرات دیکھ کر میں کچھ پرسکون ہوئی جب مالکن کے چھوٹے بیٹے نے مسکراتے ہوئے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا کہ میری بہن کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اس کی اتنی محبت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے نام میں سر ہلایا اور بولا کہ بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ مالکن کا بڑا بیٹا جو کبھی کبھار نظر آتا تھا، لیکن کبھی نہ تو اس نے میری طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے، وہ آج بہت عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی مگر میں نے نظر انداز کیا۔ میں اپنے اس خوشی بھرے موقع پر کوئی منفی سوچ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میری بہن جو میرے ساتھ ہی کھڑی تھی کب سے مالکن کے بڑے بیٹے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے اپنی بہن پہ غصہ آنے لگا۔ آخر وہ چاہتی کیا تھی؟ یہ چاہتی تھی کہ اماں کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ میں اماں سے بات کرنا چاہتی تھی مگر اس وقت مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا، مجھے بات کرنا مناسب نہیں لگا۔ بارات کا شور اٹھا تو سب باہر کی طرف بھاگ چلے گئے۔ میری بہن بھی سب میں شامل تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بھی بلا لیا گیا۔ میرا نکاح ہوا تو میں آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ میں اداس ہو گئی تھی یہ سوچ کر کہ یہاں میں پلی بڑھی، یہاں ہی اماں ابا کے ساتھ رہی، اور اب اچانک سے مجھے کسی اور گھر جا کر ان کا گھر بسانا تھا۔ رخصتی کا وقت ہوا تو میرے بھائی نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ایک انسان کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، اگر وہ بھیڑیا نکل آیا تو لوٹ آنا۔ اس کا اتنا ہی کہنا میرے لیے کافی تھا۔ میرے دل سے ہر خوف اور ڈر ختم ہو چکا تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہاں سب بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک ہفتہ بہت اچھے سے گزرا۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میری ساس تھوڑے کڑوے مزاج کی تھی لیکن میں نے کبھی اس کی باتوں کا برا نہیں منایا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے کڑوی کٹیلی باتیں سناتی تھی، مجھے غریبی کا طعنہ دیتی تھی، جبکہ خود بھی وہ گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ مجھے اکثر ان کی باتوں پر ہنسی آ جاتی۔ مجھے ان میں اپنی بہن نظر آتی تھی۔ جیسی میری بہن کی عادات تھی ویسی ہی میری ساس کی عادتیں تھیں۔ ایک روز میرا شوہر گھر آیا اور بولا کہ جو کچھ بھی تم اپنی ماں کے گھر سے لائی ہو وہ مجھے دے دو۔ میں نے جو شادی کے لیے قرضہ اٹھایا تھا مجھے اس کے پیسے اتارنے ہیں۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ میں اپنی اماں کے گھر سے کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں لے کر آئی جو بیچ کر آپ اپنا قرضہ اتار لیں۔ میرے کانوں میں چھوٹے ہوتے سے ہی میری اماں نے چھوٹی چھوٹی بالیاں ڈالی تھیں۔ میرے شوہر کی نظر ان بالیوں پر تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا جب میرے شوہر نے مجھ سے وہ بالیاں مانگی اور بولا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میری مدد کرنا تمہارا فرض ہے۔ یہ بالیاں دے دو، میں ان کو بیچ کر قرض اتار دوں گا اور پھر تمہیں نئی بالیاں بنوا دوں گا۔ میں نے اماں کو ہمیشہ ابا کی مدد کرتے دیکھا تھا۔ میں بھی اپنے شوہر کی مدد کرنا چاہتی تھی مگر وہ میری اماں کی نشانی تھی، میں کیسے دے دیتی؟ میں نے تھوڑی ضد کی مگر میرا شوہر اپنی ہی ضد پر اٹکا رہا اور بولا کہ اگر تم یہ نہیں دو گی تو اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ میری تو روح کانپ گئی جب میرے شوہر نے بڑی دیدہ دلیری سے مجھے گھر سے جانے کے لیے بولا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے کانوں سے وہ چھوٹی چھوٹی بالیاں اتاری اور اپنے شوہر کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں طلاق جتنا بڑا بوجھ لے کر اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ ابھی شادی کو گزرے وقت ہی کتنا ہوا تھا۔ میں سارا وقت روتی رہی اور اپنی اماں کی دی گئی بالیوں کو یاد کرتی رہی۔ میری اماں نے وہ بالیاں بہت پیار سے مجھے دی تھیں مگر اماں کی ایک ہی بات میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ کبھی بھی کسی چیز کی پرواہ مت کرنا، تمہارے رشتے ہی تمہارا کل سرمایہ ہے۔ اس کے علاوہ چیزیں تو بن ہی جاتی ہیں مگر ایک دفعہ رشتے بکھر جائیں تو پھر وہ کبھی بھی نہیں بنتے۔ میں نے یہی باتیں سوچ کر خود کو تسلی دی اور پھر سے کام کاج میں لگ گئی۔
پورا دن گزارنے کے بعد جب رات کے وقت میرا شوہر واپس آیا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے اسے نشے میں دیکھا۔ میں تو حیران تھی کہ قرضہ اتارنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن نشہ کرنے کے لیے پیسے تھے میرے شوہر کے پاس۔ اس روز مجھ پر ایک قیامت آ کر گری۔ میرا شوہر مجھے کمرے میں لے گیا اور نشے کی حالت میں مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ میرے پورے وجود پر نیل کے نشان ڈالنے کے بعد وہ پرسکون ہو کر سو گیا اور میں ساری رات تکلیف سے تڑپتی رہی، لیکن میری آہو پکار کسی نے نہ سنی۔ میری ساس، جس کا کمرہ میرے کمرے کے بالکل ساتھ تھا، ایک بار بھی وہ میرے کمرے میں نہ آئی اور نہ ہی میری حالت پر ترس کھایا۔ شادی کو 2 مہینے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس وقت میں ایک بار بھی اماں کی طرف نہیں گئی تھی۔ چونکہ گاؤں تھوڑا دور تھا، اسی لیے اماں کا بھی آنا نہیں ہوا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے تو ابھی اپنے ہی گھر کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ اب میرا شوہر روز آتا اور شراب کے نشے میں مجھے مارتا پیٹتا، اور جب میں اسے مارنے پیٹنے کی وجہ پوچھتی تو وہ کہتا کہ تم سے شادی کر کے تو میں بالکل کنگال ہو چکا ہوں۔ تم تو ایک فقیرنی ہو، اپنے گھر سے نہ کچھ لے کر آئی، نہ ہی تمہیں اتنا احساس ہوا کہ اپنے شوہر کے لیے کچھ کر سکوں۔ اور میں دنگ بیٹھی اپنے شوہر کی باتیں سنتی رہتی کہ ابھی میں اس کے لیے کچھ نہیں کرتی، سارا دن کام کاج کرنے کے بعد رات کے وقت اس کی مار کھا کے سوتی ہوں، لیکن ابھی بھی میں اس کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ جسم پہ تکلیف محسوس ہوتی تو دل پتھر کا کر لیتی۔ ایک روز میرا شوہر گھر پر تھا۔ میں شوہر کے لیے اور ساس کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں گئی تو وہاں پہلے سے ہی ساس کھڑی کچھ کر رہی تھی۔ میں نے جو رات کا کھانا بنایا ہوا تھا، میری ساس اسے چولہے پر رکھے نہ جانے اس میں کیا ڈال رہی تھی کہ میرے آتے ہی ایک دم کانپ گئی۔ مجھے اپنی ساس کو وہاں دیکھ کر حیرت ہوئی، کیونکہ میری شادی کے بعد میری ساس نے کچن میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ میری ساس مسکرا کر کہنے لگی کہ میں سالن گرم کر رہی تھی، تم جلدی سے پراٹھے بنا لو تاکہ ناشتہ جلدی ہو سکے۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ آج میری ساس کو کیسے مجھ پر ترس آ گیا۔ میں نے سر جھٹکا اور ناشتہ بنانے لگی، لیکن اس روز اپنی ساس کی چال مجھے سمجھ آئی جب شوہر نے سالن کا پہلا نوالا لیا اور سالن کی پلیٹ اٹھا کر میرے پیروں میں پٹکی اور بولا کہ اس میں نمک بہت تیز ہے۔ میں تو حیران ہوئی، کل تک تو نمک بالکل ٹھیک تھا، لیکن آج اچانک نمک کیسے تیز ہو گیا۔ میرا شوہر اٹھا اور میری ساس کے بیٹھنے کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ مجھے بہت مارنے کے بعد مجھے طلاق دے دی۔ میری ساس پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر بہت دکھ ہوا۔ ایک عورت ہی عورت کا گھر تباہ کرتی ہے، اس روز مجھے یقین ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا بیگ پکڑا اور گھر آ گئی۔ میں گھر آئی تو اماں کے سینے سے لگی رونے لگی اور ان کو سب بتا دیا۔ اماں مجھے اجڑ کر دیکھتے، دل پر ہاتھ رکھتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میرا تو رو رو کے برا حال تھا۔ میری بہن، جس کی کہیں شادی کی بات چل رہی تھی، میں نہیں جانتی تھی، یہ بات بھی میری بہن نے مجھے بتائی۔ اماں ہسپتال سے جب واپس آئی تو میری بہن نے مجھے اماں سے ملنے نہ دیا اور مجھے باہر نکال کر مجھے تانے دینے لگی۔ کہنے لگی، یہاں تو تم بہت گھرداری سیکھ کے گئی تھی، وہاں جا کر تم سے گھر بھی نہ بسایا گیا، یہاں آ کر گھر میں نحوست ڈال دیے، تم تو ہو ہی منحوس۔ بہن کی باتوں پر بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں برداشت کر گئی کیونکہ اس وقت میری اماں کی طبیعت خراب تھی۔ اماں کی طبیعت سنبھلی تو اماں کے بتانے پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اماں نے مجھے بتایا کہ مالکن کے بڑے بیٹے کے ساتھ میری بہن کا رشتہ ہوا ہے۔ ہر طرف یہ بات پھیل گئی تھی کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، مگر میری بہن میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی، مجھے ہر وقت طلاق یافتہ ہونے کا طعنہ دیتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے خود کو گھر کے ایک کونے تک محدود کر لیا۔ میں اب کم ہی کسی کے سامنے آتی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو اماں سے میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اماں نے بس اتنا ہی بتایا کہ مالکن کے گھر سے رشتہ آیا تھا۔ اماں کے بتانے پر مجھے اپنی بارات والے دن کا واقعہ یاد آ گیا۔ میں سر جھٹک کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میری بہن کی شادی ہوئی تو میرا بہنوئی مجھ پر بری نظر رکھنے لگا۔ مجھے ہمیشہ کی طرح اپنا وہم لگتا تھا، مگر جب سب کے سامنے بیٹھے بھی بہنوئی مجھے دیکھتا رہتا تو مجھے الجھن محسوس ہوتی۔ میں اب زیادہ بہنوئی کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ میں اکثر اماں کو کہتی کہ بہنوئی اچھا انسان نہیں ہے، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ اماں نے بہن کو بتایا تو وہ اپنے شوہر سے لڑنے لگی۔ کچھ روز گزرے کہ میرا بہنوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ چاہیے۔ میں حیران ہونے لگی۔ اماں نے خوشی خوشی میرا نکاح بہنوئی کے چھوٹے بھائی سے کر دیا، مگر ایک ہفتے کے بعد ہی میرے بہنوئی نے میری بہن کو طلاق یہ کہہ کر دے دی
کہ میری بہن کو جب اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں تو وہ زندگی کیسے گزارے گی، اور میرا رشتہ اس لیے لیا کیونکہ میں نے ایک اچھی لڑکی ہونے کا ثبوت دیا تھا اماں کو اپنا شک بیان کر کے۔ ایسے میں اپنے شوہر اور اپنی عزت کا خیال رکھ سکوں گی۔ میری بہن بالکل پاگل ہو گئی تھی، وہ ہر وقت مجھے بد دعائیں دیتی رہتی، لیکن مجھے اس کی بات کی سمجھ نہ آتی کہ آخر میری بہن کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، اپنی زندگی اچھے سے گزار رہی تھی۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرا جیٹھ جو کہ میرا سابقہ بہنوئی بھی تھا، اکثر میرے پاس آتا اور مجھ سے کہتا، تمہاری بہن کسی کے گھر رہنے کے قابل نہیں ہے، تم اس سے بچ کے رہنا، اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ میرا جیٹھ باہر کے ملک چلا گیا، میں حاملہ تھی، گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اماں کو جب پتہ چلا تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔ میرا شوہر مجھے پلکوں پر بٹھا کے رکھتا تھا، سب بالکل ٹھیک چل رہا تھا، مگر شاید کسی کی میری خوشیوں کو نظر لگ گئی تھی۔ ایک روز میں کام کر رہی تھی جب میری بہن گھر پر آئی اور آتے ہی توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ میری بہن چیخنے لگی، میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بھی گھر پر موجود نہیں تھا، مجھے بہت پریشانی ہونے لگی تھی۔ میری بہن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میری طرف بڑھی، میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں حیران تھی، اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگی تھی جو نہ جانے کس بات کا بدلہ مجھ سے لے رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو بہت روکنا چاہا مگر میری بہن پر نہ جانے کون سا جنون سوار تھا۔ تبھی اس نے مجھے غصے میں لڑتے ہوئے دھکا دیا اور میں منہ کے بل زمین بوس ہو گئی۔ تکلیف سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے مگر مجھے دیکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ میں وہاں پر تکلیف سے تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو گئی۔ آنکھیں بند ہوتے وقت جو آخری چہرہ تھا وہ میری بہن کا تھا جو مسکرا رہی تھی، اور پھر وہ گھر سے نکلتی چلی گئی۔ مجھے جس وقت ہوش آیا اس وقت میں ہسپتال میں تھی۔ میرے پاس میرا شوہر موجود تھا جو آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے جھٹ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرے شوہر نے مجھے اٹھنے نہیں دیا۔ میں تکلیف سے نڈھال ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے اپنے بچے کی بابت پوچھا تو وہ مزید رونے لگا اور کہنے لگے کہ اللہ کی نعمت ہے، وہ ہمیں پھر سے دے دے گا۔ اتنی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنی بہن پر دکھ اور غصہ آنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ سب میری بہن نے کیا ہے تو وہ بھی غصے سے پاگل ہونے لگے۔ مجھے اپنی بہن سے نفرت ہونے لگی تھی۔ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ اس کی طلاق کی وجہ میں نہیں تھی، پھر بھی وہ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی تھی؟ ڈاکٹر کے آنے پر میرے شوہر نے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب اس نے بتایا کہ میں کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، اب تو میرے دن رات رو رو کر گزرتے تھے۔ میرا شوہر مجھے سمجھاتا لیکن میرے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ اب میرا شوہر بھی مجھے چھوڑ دے گا، اس کو میری کیا ضرورت جب میں اسے اولاد بھی نہیں دے سکتی۔ لیکن جلد ہی یہ غلط فہمی بھی میرے دل سے نکل گئی جب میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، لیکن میں اپنی بہن کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب دن ایسے ہی گزر جاتا تھا، میں سارا وقت چپ رہتی۔ ایک روز میں چاول چن رہی تھی جب میرے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ میری ساس اس وقت گھر پر موجود تھی لیکن میرا شوہر آج بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے میری بہن کھڑی تھی۔ میں نے اپنی بہن کی طرف نفرت سے دیکھا اور مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ میں نے اسے غصے میں بولا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تم کیوں یہاں آئی ہو؟ تم کیوں آئی ہو واپس؟ کیوں میری زندگی سے نہیں چلی جاتی؟ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ میرے پیروں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پہلے تو میں اس کا ناٹک دیکھتی رہی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ اب اپنی غلطی کے احساس کے تحت آئی ہے، مگر میری جان نکل گئی جب اس نے بولا کہ یہ سب میں خود نہیں کر رہی بلکہ مجھ سے کوئی کروا رہا ہے، لیکن یہ راز راز ہی رکھنا، کسی کو بتانا مت۔ میں حیران تھی کہ میری بہن کیا بول رہی ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ میری بہن جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس کے آنسو تو کچھ اور ہی کہانی بتا رہے تھے۔ میں نے اسے زمین سے اٹھایا اور اسے اپنی ساس سے چھپتے چھپاتے اپنے کمرے میں لے آئی اور بولی کہ کون ہے جو تم سے یہ سب کروا رہا ہے؟ کس نے تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ڈالی ہے؟ اور کون ہے جو میری جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے؟ میری بہن نے جس کے بارے میں بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ بس ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ یہ راز راز رکھنا، کسی کو بتانا مت، ورنہ مجھے مار دیا جائے گا۔ میری آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر آنسو تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص بھی میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ آخر اس کو میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا کہ میں کسی سے یہ بات نہیں کہوں گی۔ اب تو جیسے میرے وجود میں آگ سی لگ گئی تھی۔ مجھے ہر انسان سے بھروسہ اٹھ گیا تھا،
مجھے ہر انسان میں اپنا دشمن ہی نظر آتا تھا۔ رات کے وقت جب شوہر گھر آیا تو میں نے اس سے کوئی بات نہ کی، اسے کھانا دیا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ میرا شوہر کافی حیران تھا کیونکہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ اس نے مجھے بولا کہ آج کیا ہوا ہے، کھانا کھا چکی ہو یا آج کھانے کا دل نہیں ہے؟ لیکن میں غصے میں اس قدر پاگل تھی کہ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے نکل آئی۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے ہر اس شخص سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی جو میرے بچے کا قاتل تھا۔ اب میں اپنے شوہر سے بھی زیادہ بات نہ کرتی۔ ایک روز میرے شوہر نے مجھ سے زبردستی پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں میں اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہوں۔ پہلے تو میں نے بہن سے کیا وعدہ یاد کیا، مگر جب میرا بس نہ چلا تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میرا جیٹ کہاں گیا ہے۔ میرے سوال پر میرے شوہر ایک دم چونک گیا اور حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے پھر سے سوال دہرایا کہ میرا جیٹ کہاں گیا ہے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ باہر کے ملک گیا ہے، لیکن شوہر کی آواز کپ کپا رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں چیخ کر بولی کہ میرا جیٹ باہر نہیں گیا، وہ کسی دوسری جگہ رہ رہا ہے، کیونکہ وہ پاگل تھا۔ آپ سب لوگ جانتے تھے مگر آپ لوگوں نے مجھے نہیں بتایا اور نہ میری بہن کو بتایا تھا۔ آپ سب مل کر میرے جیٹ کا علاج کروا رہے تھے مگر آپ لوگوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ میری بہن کی زندگی برباد کی اور جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اس کو طلاق دلوا دی، اور اب آپ کا بھائی میری بہن کے ذریعے مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی بری نظر شروع سے مجھ پر تھی۔ میری بہن کو طلاق دے کر وہ مجھے آپ اور آپ کو مجھ سے بدزن کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ میرا شوہر میری باتیں سن کر حیران رہ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر میں نہ آپ کو معاف کروں گی اور نہ آپ کے بھائی کو۔ آپ دونوں بھائیوں نے مل کر ہم دونوں بہنوں کی زندگی برباد کر دی، مجھے میری بہن کے خلاف کر دیا اور اس کو میرے خلاف۔ چیخ چیخ کر میرا گلا بیٹھ چکا تھا۔ میری باتیں سن کر میرا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد کیا ایک معافی کافی تھی۔ میں نے دکھ سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اسے جو بات کہی تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا اور بولی کہ مجھے طلاق چاہیے، لیکن میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی کہ آج کے بعد کبھی اس طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکرائی کہ ابھی کچھ غلط ہونے کے لیے باقی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میں ایک ہی شرط پر اس کے ساتھ رہوں گی کہ آج کے بعد کبھی جیٹھ اس گھر میں نہیں آئے گا اور آپ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کروائیں گے۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرے جیٹھ کا ایک اچھی جگہ سے علاج کروائیں گے اور اگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا تو کبھی اس گھر میں نہیں آئے گا۔ مگر میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کی حالت کیسے اس طرح ہوئی، لیکن میرے شوہر نے بتانے سے صاف منع کر دیا۔ میرا تجسس مزید بڑھ گیا تھا، لیکن ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دن گزرے کہ میرا شوہر میری ساس کے کمرے میں گیا۔ میں بھی تجسس کے مارے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے اپنے شوہر کی بات سنی۔ وہ رو رو کر اپنی اماں کو کہہ رہا تھا کہ بھائی کا کسی اچھی جگہ سے علاج کروائیں اور کوشش کریں کہ ابا کبھی ان کے سامنے نہ آئے۔ مجھے مزید تجسس ہونے لگا کہ اگر میرے سسر زندہ ہیں اور یہ بات ہم لوگ نہیں جانتے، کیونکہ کبھی گھر میں سسر کے بارے میں ذکر ہوا ہی نہیں تھا۔ میری ساس بھی رونے لگیں اور بولیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، تمہارے باپ نے جو دکھ دیا ہے وہ کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ رات کے وقت جب میں کمرے میں گئی تو میں نے اپنے شوہر کو باتوں میں لگایا اور ان کو بولا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا پردہ میرا پردہ ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرے جیٹھ کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میرے شوہر کو بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، تبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور مجھے بتانے لگا کہ جیٹھ کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میرا سسر ایک شرابی تھا اور وہ غلط کاموں میں ملوث ہو گیا۔ میرا جیٹھ تب 15 سال کا تھا جب میرا سسر اسے اپنے دوستوں میں لے گیا اور اپنے دوستوں کے حوالے کر دیا۔ سسر کے دوستوں نے میرے جیٹھ کے ساتھ زیادتی کی اور تب سے اس کے دماغ پر اثر ہو گیا۔ اب ہر انسان اسے اپنا دشمن نظر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے علاج کے بعد بھی کبھی وہ پرسکون نہیں ہو سکا اور ہمیشہ ہر ایک سے نفرت کرتا تھا۔ مجھے اپنے جیٹھ کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں بھی اپنے شوہر کے سینے سے لگی رونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک سگا باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، مگر یہ حقیقت تھی۔ دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے حیوان ہیں
जो अपनों के रूप में अपनों को ही नोच लेते हैं। मैंने अपने शौहर से वादा किया कि जेठ को ठीक करने में मैं उसका साथ दूंगी। गांव में एक हकीम था। मैंने अपने शौहर को उस हकीम के बारे में बताया और बोली कि वो हर तरह का इलाज करता है, क्यों ना एक बार जेठ को उनके पास ले जाया जाए। मेरे शौहर ने मेरी बात पर रजामंदी जाहिर की और हम अपने जेठ को लेकर उस हकीम के पास चले गए। जेठ का वहाँ इलाज हो रहा था जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। जेठ को उस हकीम के पास से आराम आने लगा था। मेरी बहन का भी अच्छी जगह रिश्ता हो गया था। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। अब हर तरफ सुकून था। मुझे औलाद की कमी महसूस होने लगी तो मैंने अपने शौहर से बात करने का फैसला किया और उनसे बोली कि लाखों बच्चे यतीम खाने में लावारिसों की तरह पल रहे होते हैं, क्यों ना हम वहां से एक बच्चा ले आए। पहले तो मेरा शौहर ना माना, मगर मेरे बहुत जिद करने पर उन्होंने हामी भर ली और फिर मैं और मेरा शौहर यतीम खाने से एक बच्चा ले आए। हम दोनों ने उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस होने ही नहीं दी थी। हमेशा उसे अपनी औलाद समझा और उसे अपनी औलाद की तरह ही मोहब्बत की। हर चीज़ में अल्लाह की मसलहत शामिल होती है। मैं समझ गई थी कि अल्लाह पाक ने हमसे औलाद इसलिए ले ली ताकि हम किसी लावारिस बच्चे की किफ़ालत कर सकें। अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा था कि हम किसी के काम आ जाए। मैं हर पल अपने रब का शुक्र अदा करती थी जिसने मुझे इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर दिया और फिर औलाद की कमी उस बच्चे की सूरत में पूरी करती। गम के बादल छट चुके थे, खुशियाँ हर तरफ फैल गई थी। मैंने भी दोनों बाहें खोलकर खुशियों का इस्तकबाल किया था। इंसान अगर इरादा कर ले तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर कुछ करने से पहले ही हिम्मत हार जाए और रब की ज़ात से मायूस हो जाए तो कभी कुछ नहीं कर पाता। और मायूसी तो कुफ्र है। अगर ये एक बात इंसान अपने दिमाग में बिठा ले तो कभी दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।